नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा जी, आज हमारा 11वां सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्कवर पीस एंड हैप्पीनेस, सुकून और खुशी की तलाश वर्कशॉप का सिलसिला चल रहा है। उस ज़मीन में आज हम बात करेंगे कि लाशऊर, हम बात कर चुके हैं कि हम हमारे लाशऊर में कुछ बातें जो हैं, जो हम अपनी एनवायरनमेंट से लेते हैं, वो पिक हम करते रहते हैं, अपने कानों से जो सुनते हैं, अपनी आँखों से जो देखते हैं और जो हम बार बार करते हैं, वो हमारे लाशऊर में जाके वो चीज़ें बैठ जाती हैं और उन्हीं से हमारे नज़रियात वजूद में आते हैं। जो नज़रियात वजूद में आते हैं वो हमारे लाशऊर में जो अल्लाह ने जज्बात रखे हुए हैं उनके साथ अटैच होकर मिलकर रिएक्शन करते हैं और वो रिएक्शंस जब रिपीट होते हैं तो आदतें वजूद में आ जाती हैं। तो जो भी अमल हम बार बार करते हैं, बार बार करते रहते हैं, वो हमारी आदत बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आदत बनाने के लिए मुझे किसी भी अमल को बार बार करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि मैं खुद ब खुद कोई काम बार बार नहीं कर सकती जब तक कि मैं उसको करना ना चाहूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आदतें ऐसी होती हैं जो बचपन से पड़ जाती हैं हमारे अंदर, या तो हमारे पेरेंट्स ने डाली होती हैं या फिर हम उन्हें इतना ज़्यादा देख चुके होते हैं करते हुए कि हम खुद ब खुद वो करना शुरू हो जाते हैं और करते करते वो हमारी आदत बन जाती है। और कुछ जो है ज़बरदस्ती हमारे अंदर डाली गई आदतें हमें सिखा सिखा कर करवा कर, मिसाल के तौर पर नमाज की आदत बचपन से बाज़ बच्चों में डाल दी जाती है। तो पेरेंट्स जो हैं वो कहते रहते हैं, बच्चों को करवाते रहते हैं और आखिरकार उनकी आदत बन जाती है। तो शुरू में किसी भी आदत डालने के लिए मुझे शऊरी तौर पर उस काम को करना पड़ता है। जब मैं शऊरी तौर पे एक काम करती हूँ और उसको बार बार रिपीट करती हूँ तो वो चीज़ मेरे लाशऊर में जाकर बैठ जाती है। अब फिर मेरा लाशऊर मुझसे वो काम करवाता है, मुझे ख़ुद करना नहीं पड़ता, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ती, बस एक ट्रिगर होता है और मैं उस काम को कर लेती हूँ। मिसाल के तौर पे खाना पकाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था जब मैंने पहली बार बनाया था, लेकिन अब जब मुझे कोई खाना बनाने के लिए कहता है तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। मैं किचन में जाती हूँ, मुझे सिर्फ ये सोचना पड़ता है कि मुझे क्या बनाना है। ख़ुद ब खुद मेरे सब कॉन्शियस के साथ लिंक जुड़ता है और जो रेसिपी मेरे जहन में, मेरे लाशऊर में रखी हुई है, वो ख़ुद ब खुद उठ कर आती है और मुझसे वो काम करवा लेती है। यही वजह है कि कभी अगर मेरे किचन में कोई और चला जाता है और मेरे मसाले आगे पीछे करके रख देता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। यानी कि मैं लाशऊरी तौर पे खाना बना रही हूँ, फ़ोन पे किसी से बात भी कर रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ या अपना कोई लेक्चर सुन रही हूँ, तो उसकी तरफ मेरा जहन चला गया। अब मैंने किसी ने चीनी की जगह नमक उसमें जार में डाल दिया, नमक की जगह चीनी डाल दिया और मैंने सालन में चीनी डाल दी। तो चूँकि मुझे आदत पड़ी हुई है कि मुझे जो है वो नमक ही उस जार में रखा रहता है, तो मैं नमक ही उठा के डाल रही हूँ, मैं शऊर से तो नहीं बना रही खाना। तो इसी तरह से हमारे सारे काम, मिसाल के तौर पे ड्राइविंग जो है वो शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है क्योंकि हम उसको सीख रहे होते हैं। फिर पहले हम सीखते हैं, फिर हम उसको चलाते हैं, चलाते हमें आदत पड़ जाती है। अब हम उसको शऊर से नहीं, लाशऊर से चला रहे हैं। तो मुझे किसी भी काम को रेगुलर करने के लिए लाशऊर की मदद लाज़िमन चाहिए। मैं अपने शऊर से किसी काम को नहीं कर सकती क्योंकि मेरा शऊर ऑटोमेटिक नहीं है। मेरा लाशऊर ऑटोमेटिक है, वो ख़ुद ब खुद काम करता है, उसी में मेमोरीज़ होती हैं, वही ख़ुद ब खुद काम करवाता है, तो मुझे उसकी हेल्प चाहिए होती है। लेकिन हेल्प कैसे होगी? शऊर के ज़रिए से। तो शऊरी तौर पे हमने क्या बात की कि लाशऊर में आप नज़रिया आपको पहले बनाना पड़ेगा, ठीक।
نظریہ آپ کیسے بناؤ گے؟ ہم نے 4 طریقے نظریے بنانے کے بتائے. اس میں ایک نظریہ یہ تھا کہ جب ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں وہ ہمارا نظریہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ جب ہم بار بار کسی چیز کو سنتے ہیں، بار بار کسی چیز کو کرتے ہیں تو وہ نظریہ بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے کسی کام کی عادت ڈالنی ہے تو مجھے اس کے بارے میں بار بار سننا ہوگا. مثال کے طور پہ، بلکہ اور بھی چیزیں میں آپ کو آگے اس کے بارے میں بلکہ نہیں، چلیں ابھی بات کر لیتے ہیں اس بارے میں کہ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر مجھے عادت ڈالنی ہے نماز کی، تو اب نماز سے ریلیٹڈ یہ 4 چیزیں ہیں نا، 4 ہم نے طریقے بتائے. اگر آپ نے نہیں سنا تو نظریے کیسے بنتے ہیں وہ آپ سن لیجئے میرا لیکچر، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نظریات کن طریقوں پر بنتے ہیں. تو انہی طریقوں سے آپ اس کو بنانا، جب آپ جو عادت آپ کو ڈالنی ہے آپ ان میں سے کسی ایک طریقے سے نظریہ بنا لیجئے. جب آپ کا نظریہ بن جائے گا تو پھر آپ اس کو، وہ خود بخود آپ کی عادت بن جائے گا. مثال کے طور پہ نماز میں نہیں پڑھتی، میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں نماز پڑھوں، یا تہجد ہے، مجھے جو ہے وہ عادت پڑتی ہی نہیں ہے تہجد کی. تو پھر میں کیا کروں کہ میں تہجد کے بارے میں مختلف لیکچرز جو ہے وہ سنوں اور بار بار سنوں. اور تہجد کی جو آیتیں ہیں، تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں قرآن میں بتائی ہیں وہ میں سرچ کر کے، فائنڈ آؤٹ کر کے، کسی سے پوچھ کے اس آیت کو اپنے پاس رکھوں اور اس آیت کو بار بار پڑھوں. تو جب میں اس آیت کو بار بار پڑھوں گی اور اس کے بارے میں لیکچر بار بار سنوں گی تو مجھے خود بخود، اور پھر کیا ہم نے بات ایک یہ بھی کی کہ صبر جو ہے نا، فائدہ جہاں پر مجھے نظر آتا ہے اپنا، میں وہ کام کرتی ہوں. تو مجھے اس میں فائدہ نظر آنا چاہیے، مجھے اس کے بینیفٹس پتہ ہونے چاہیے کہ میں تہجد پڑھوں گی تو مجھے ملے گا کیا بدلے میں. وہ چیزیں جب مجھے پتہ ہوں گی تو یہ چیز مجھے موٹیویٹ کرے گی اور میرے لاشعور میں یہ باتیں بیٹھ جائیں گی. اس کو پڑھنے کے فائدے، اس کو نہ پڑھنے کے نقصان، اور پھر ریپیٹیشن. اس کے بعد جب میرے لاشعور میں نظریہ بن جائے گا، اور وہ بھی مجھ سے کرا تو لے گا مجھ سے، لیکن اس کو مجھے پھر شعور کو بھی بیدار رکھنا ہے. اس حوالے سے اپنے شعور کو آگے جا کر ہم سیکھیں گے کہ مجھے اپنے شعور کو کیسے ایکٹیو کرنا ہے، کیونکہ جب تک شعور میرا بیدار نہیں ہوگا اور وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اپنی مرضی سے. میرا لاشعور ہی مجھ سے سارے کام کرواتا رہے گا اور مجھے غلام بنا کے رکھے گا. مجھے لیکن اپنے شعور کے ذریعے لاشعور کو کنٹرول میں کرنا ہے اور اس سے اپنی مرضی کے کام کروانے ہیں، تو مجھے اپنے شعور کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ میرا نظریہ بن جاتا ہے، لیکن اب مجھے اپنے شعور کے ذریعے سے اس کام کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے. جب میں اس کام کو بار بار ریپیٹ کروں گی تو وہ انشاءاللہ میری عادت بن جائے گا. ایک چیز اور جو میں بار بار مینشن کروں گی اس ورکشاپ میں انشاءاللہ، اور کیا بھی ہے میں نے شاید، کہ دعا ہمیشہ کام آتی ہے. کوئی بھی نئی عادت اپنے اندر ڈالنے کے لیے سب سے پہلا جو میرا سٹیپ ہونا چاہیے وہ دعا ہونا چاہیے. شروعات دعا سے ہی ہوتی ہے. اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی پرسنالٹی کو بدلنے کے لیے، اپنے ایکشنز کو بدلنے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کو بدلنے کے لیے میرے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا کا ہے. تو دعا ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، وہ کبھی نہیں، وہ اتنی اہم ہے کہ اسے آپ کہیں پر نظر انداز کر ہی نہیں سکتے. یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کی دعاؤں میں کمی آ گئی تو یہ ساری ایفرٹس آپ کی بیکار ہیں. آپ جتنی بھی ایفرٹس کر رہے ہیں اس ورکشاپ میں، آپ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، جتنے بھی آپ مراحل سے گزر رہے ہیں، ہم یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، لیکن یہ دعا ایسی چیز ہے جو سب کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. وہ اگر کہیں پر بھی آپ کا سلو ہو گیا وہ پروسیس تو ساری چیزیں بیکار ہیں، پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو دعا جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. میں اس کو ہر دفعہ ہائی لائٹ کروں یا نہ کروں، بتاؤں یا نہ بتاؤں، آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مجھے ہر سٹیپ پر دعا کی ضرورت ہے. اچھا، تو بات ہو رہی ہے عادت کی. اب دیکھیں جس طرح سے ہماری ایکشنز کی عادتیں ہوتی ہیں نا. اچھا، میں آپ کو ایک مثال سے پہلے ذرا سمجھا دوں. مثال کے طور پہ آپ اپنے اندر
عادت ڈالنا چاہتی ہیں کہ یعنی آپ کو کہیں سے پتہ چلا کہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ مصلی پر ہی بیٹھے رہیں اور عبادت کرتے رہیں اور پھر اشراق پڑھ کے اٹھیں تو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک. اب مجھے یہ علم میں میرے بات آ گئی، میرے لاشعور میں چلی گئی اور اس نے میرا ایک نظریہ بنا دیا. ٹھیک ہے. اب جو ہے میں تیار ہو گئی ہوں عمل کرنے کے لیے، تو لیکن مجھے اس کے ساتھ کچھ ہیلپ بھی چاہیے. ایک تو دعا مجھے سپورٹ کرے گی، دوسرے مجھے اپنے لیے کچھ ٹریگرز رکھنے ہوں گے. مثال کے طور پہ دیکھیں، نئی عادت ڈالنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا پرانی عادت کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. آپ جب کوئی نئی عادت ڈالتے ہیں، یعنی اس جگہ پر اگر پہلے سے کوئی اور عادت ہے تو اس کو ہٹا کر نئی عادت ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اب مجھے جب پرانی عادت کو نکالنا ہے اپنے اندر سے، تو کیونکہ دیکھیں جیسے اگر آپ سفید دیوار پر سفید پینٹ کر رہے ہیں تو وہ اتنا مشکل نہیں ہے نا، 1 یا 2 کوٹس میں ہی کام ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کالی دیوار کے اوپر وائٹ پینٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس پہ آپ کو کئی کوٹس کرنے پڑتے ہیں، تو ایفرٹس تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں. یہ کوئی عادت میری 10 سال سے پڑی ہوئی ہے، کوئی 20 سال سے پڑی ہوئی ہے، کوئی 50 سال سے، کوئی 60 سال سے، تو ظاہر ہے اتنی پرانی عادتوں کو چینج کرنا آسان نہیں ہوتا، ایفرٹس زیادہ کرنی پڑتی ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے، پرانی عادت میرے اندر عادت پڑی ہوئی ہے کہ میں جو ہے فجر کی نماز پڑھ کے اور جو ہے میں تھوڑی سی واک کرتی ہوں اور پھر ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی ہوں، مارننگ شو دیکھنے بیٹھ جاتی ہوں. اب مجھے اپنی اس پرانی عادت کو ہٹا کر نئی عادت ڈالنی ہے، تو مجھے اپنی ہیلپ کے لیے، اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. نمبر 1 میں نے بتایا دعا. نمبر 2 آپ کو سپورٹ کے لیے ریمائنڈر. اپنے آپ کو خود ریمائنڈرز دینے پڑیں گے. اب وہ کسی بھی طرح کا ریمائنڈر ہو سکتا ہے. مثلاً آپ جس جگہ پر آپ نماز پڑھتی ہیں وہاں پر آپ نے ایک چھوٹا سا سٹول رکھ دیا. ٹھیک ہے. اس سٹول کے اوپر مثلاً، چلے میں یہ تو بتانا ہی بھول گئی، آپ کو عادت ڈالنی ہے عبادت کی نا، کہ فجر کے بعد میں عبادت کروں اور پھر اشراق کے نفل پڑھ کے، کیونکہ دیکھیں کافی ٹائم ہوتا ہے نا، تقریباً پورا 1 گھنٹہ ہوتا ہے. مثلاً 6 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں 6 بجے اٹھی ہوں اور 6:15 بجے میں نے نماز پڑھی ہے، تو 7:15 بجے قضا ہو گئی ہے، 7:15 بجے قضا ہو رہی ہے اور پھر مجھے 20 منٹ ویٹ بھی کرنا ہے، تو 7:30 تقریباً 1.5 گھنٹہ ہے یہ، تو اس میں مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. اچھا، شروع میں ضروری نہیں ہے کہ میں پورا 1.5 گھنٹہ ہی عبادت کروں، میں تھوڑا سا کم وقت کے لیے کر لوں، تھوڑی مجھے عادت ڈالنی ہے نا. تو اس کے لیے آپ کو ٹریگرز اور ریمائنڈرز کے لیے آپ کو یہ کر سکتے ہیں کہ ٹیبل ایک ساتھ رکھ لی، اس کے اوپر قرآن شریف رکھ دیا، عربی والا بھی، اردو والا بھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے تسبیحات اپنی رکھ دیں، کچھ ذکر اذکار کی، مطلب کچھ بکس رکھ دیں اس طرح کی. تو یہ آپ کو ہیلپ کریں گی، آپ کو ریمائنڈر دیں گی کہ یہ میں نے رکھی اس لیے تھی کہ مجھے پڑھنی تھی. تو اب آپ نے جو ہے وہ بکس اٹھائیں اور آپ نے پڑھنا شروع کر دی. آپ نے قرآن اٹھایا، پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے تسبیح اٹھائی، پڑھنا شروع کر دی. کیونکہ شروع میں تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو چونکہ موٹیویٹ کرنا ہے، تو آپ بکس پڑھ لیجئے، اسلامک بکس رکھ لیجئے اپنے پاس. پھر یہ کہ آہستہ آہستہ آپ قرآن کی طرف آ جائیے، پھر آپ ذکر اذکار کی طرف آ جائیے. صبح شام کے اذکار ہیں تو وہ پھر آگے پڑھتا جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ ٹریگرز اور ریمائنڈرز آپ کو دینے پڑیں گے. پھر یہ آپ کو دعا کرنی پڑے گی اور بار بار اس سے متعلق جو لیکچرز ہیں ان کو بار بار سننا ہے. تسبیحات کے کیا فائدے ہیں، ذکر اذکار کے کیا فائدے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، تو سنیے، مختلف اسکالرس کو سنیے، یوٹیوب پہ ویڈیوز نکالیے، ان کو سنیے. اچھا جی، اب دیکھیں جس طرح سے ہماری ایکشنز کی عادت ہوتی ہے نا، اسی طرح سے ہماری سوچ کی بھی عادتیں ہوتی ہیں. سوچ کی عادت کیا ہوتی ہے؟ سوچ یا تو ہماری نیگیٹو سوچ ہوتی ہے یا پازیٹیو سوچ ہوتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب
جتنا بھی میں سوچ رہی ہوں، یا تو میں نیگیٹو سوچ رہی ہوں یا میں پازیٹیو سوچ رہی ہوں. ہمارے ذہن میں کتنے خیالات آتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں ایک دن میں 60,000 سے زیادہ خیالات آتے ہیں، اور یہ خیالات یا تو نیگیٹو ہیں یا پازیٹیو ہیں. 60,000، مور دین 60,000. 60,000 سے زیادہ خیالات. اب اگر ہم نے ان خیالات کو کنٹرول نہیں کیا تو سوچیں کہ ہمارے ذہن میں 60,000 سے زیادہ منفی خیالات آ رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں یہ ہمیں کتنا نقصان دیتی ہوں گی. یہ خیالات ہمارے ذہن پہ کتنا بوجھ ڈالتے ہوں گے اور ہماری صحت پہ کتنا بوجھ ڈالتے ہوں گے. کیونکہ جب آپ کچھ نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس کا اثر سب سے پہلے آپ کی صحت پر ہوتا ہے، کیونکہ سارا کنٹرول ذہن کے پاس ہے. آپ کو پتہ ہے نا، دیکھیں جب کوئی آپ کو بری خبر ملتی ہے، کوئی سٹریس آپ کو ہوتا ہے، کوئی ایسی غم کی خبر ملتی ہے، تو انسان جو ہے، جیسے کسی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کسی کو وومٹس لگ جاتی ہیں، کسی کو معدے میں تکلیف ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذہن اپنا کنٹرول لوز کر دیتا ہے. تو وہ باڈی کو جو وہ اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے وہ کنٹرول لوز ہو جاتا ہے، تو اس کو پرابلمز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے، یا اس کو اور پرابلمز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں. تو ہمارا جو پورا باڈی ہے وہ ذہن نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. تو جو میرا ذہن ہی صحیح نہیں رہے گا، اس کے لیے میں نے آپ کو شاید ایک مثال دی تھی کہ آپ کے کچن میں جو ڈسٹ بن ہے اس میں کچرا رکھا ہوا ہے اور آپ اس کچرے کو پھینک نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو ہم ڈیلی اپنا ڈسٹ بن خالی کرتے ہیں نا، لیکن اگر آپ نے وہ ڈسٹ بن خالی نہیں کیا ہے اور اس میں کچرا جمع ہو گیا ہے اور وہ ہوتا جا رہا ہے اور مہینوں اور سالوں رکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس میں کیڑے پڑ جائیں گے اور اس میں سے بدبوئیں آئیں گی. تو اسی طرح ہمارا ذہن ہے جس میں منفی سوچ جو ہے وہ آتی جا رہی ہے، ہم اور اس کو مزید اس پر بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں اور اس کو وہ نہیں کر رہے، اس کو صفائی نہیں کر رہے اس کی. تو اگر میں اپنے شعور سے اپنے لاشعور کو کنٹرول نہیں کروں، یعنی اپنی سوچ کو کنٹرول نہیں کروں گی، تو پھر میرا ذہن صرف نیگیٹو سوچے گا اور 60,000 سے زیادہ سوچیں نیگیٹو میرے ذہن میں آئیں گی. تو مجھے اپنے شعور سے اپنی ان تھاٹس کو، اپنی ان سوچوں کو کنٹرول میں کرنا ہے. اور دیکھیں، آپ جس طرح سے سوچتے، جیسے عادتیں ہوتی ہیں نا، ایکشنز کی عادت، اسی طرح سوچ کی عادت ہوتی ہے. تو اگر مجھے منفی سوچنے کی عادت ہے تو پھر میں ہر چیز میں منفی ہی سوچتی ہوں. ہر سچویشن پر، ہر معاملے میں، ہر انسان کے اوپر منفی سوچ لگاتی ہوں، اپنی منفی نظریہ لگاتی ہوں. اور جب مجھے پازیٹیو سوچنے کی عادت ہوتی ہے تو میں ہر شخص پر، ہر سچویشن پر، ہر اس پہ میں پازیٹیو سوچ لگاتی ہوں. اور یہ عادت ڈل سکتی ہے ریپیٹیشن سے، یعنی میں بار بار اپنی منفی سوچ کو دھکیل کر پازیٹیو سوچ کو لاؤں، پازیٹیو سوچوں. اور جب میں بار بار سوچوں گی تو اس سے ریپیٹیشن سے کیا ہوگا کہ میری عادت ہو جائے گی پھر پازیٹیو سوچنے کی. پھر میں ہر معاملے میں صرف پازیٹیو سوچوں گی. جس طرح سے ہم نے الفاظوں کی بات کی تھی کہ الفاظ کی بھی، بولنے کی بھی عادت ہوتی ہے نا. تو اب بولنے میں اگر میرے زیادہ تر ہمارے 90% الفاظ جو اور جملے جو ہیں وہ نیگیٹو ہی ہوتے ہیں، چاہے ہم مذاق کر رہے ہوں، چاہے ہم غصے میں ہوں، چاہے ہم نارمل بات کر رہے ہوں، ہنسی مذاق میں، نارمل باتوں میں، غصے میں، اور ہر چیز میں ہمارے منفی جملے بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ مذاق میں بھی اگر کوئی منفی جملہ بولتے ہیں تو اس کے منفی اثرات ہی ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہنس کے کوئی جملہ بول رہے ہیں اور وہ منفی ہے، اس کے معنی اگر منفی ہیں تو اس کا اثر منفی ہی ہوگا. تو مجھے ایک تو اپنے جملوں کی، اپنے الفاظوں کی، اپنے بولنے کی، جو میری بولنے کی عادت ہے اس میں اس کو مثبت کرنا ہے، یعنی پازیٹیو انداز میں بات کرنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کی عادت ڈالنی ہے. دوسرے، مجھے اپنی سوچ کی عادت کو بدلنا ہے. دیکھیں،
ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ میرے زبان پہ جو الفاظ آتے ہیں نا وہ میری سوچ کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیے جو میں الفاظ بول رہی ہوں وہ بھی ایکشن ہے نا، یعنی میں جس طرح سے میں اور ایکشنز کر رہی ہوں اسی طرح میرے بولنے کا بھی ایکشن ہے. میرے جتنے بھی ایکشنز ہیں ان کا تعلق میری سوچ سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم بات کر چکے ہیں کہ عادتیں اور یہ ایکشنز یہ سارے نظریوں کی بنا پر ہوتے ہیں، اور نظریہ کیا ہے؟ نظریہ سوچ ہے نا. تو میری جو سوچ ہے نا وہ مجھ سے ایکشنز کرواتی ہے، چاہے وہ بات کرنے کے متعلق ہو یا وہ کوئی کام کرنے سے متعلق ہو. تو میرے جتنے بھی یعنی میری جو پوری پرسنالٹی ہے وہ میری سوچ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. تو جب میری سوچ پازیٹیو ہو جائے گی، جب میری سوچ مثبت ہو جائے گی تو میرے ایکشنز خود بخود مثبت ہوں گے. اور ایک آپ چیز دیکھیے گا کہ جب آپ کے الفاظ پازیٹیو ہوں گے، جب آپ کے ایکشنز پازیٹیو ہوں گے، جب آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی تو آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی چینج ہونا شروع ہوں گے، آپ کا انوائرمنٹ چینج ہونا شروع ہوگا. کیونکہ دیکھیں ہم شروع میں ہم بات کر چکے ہیں کہ مجھے اس ورک شاپ میں اپنی پوری توجہ اپنے اوپر رکھنی ہے، مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. میں لوگوں کو نہیں بدل سکتی، میں دنیا کو نہیں بدل سکتی، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. مجھے ساری محنت ساری ایفرٹس اپنے اوپر کرنی ہے، کیونکہ میرا اختیار صرف اپنے اوپر ہے، مجھے کسی پر اختیار حاصل نہیں ہے. تو جب میں اپنے آپ کو بدلوں گی تو میرے ارد گرد کے لوگ خود بخود بدلیں گے. اور اس بات کا مجھے پورا 100% یقین ہونا چاہیے. میرے اندر کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، میرے اندر کوئی شک نہ ہو کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا نہیں ہوگا. شیطان آپ کے اندر شک ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لیکن مجھے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ مجھے صرف اپنے آپ کو بدلنا ہے. جب میں اپنے آپ کو بدلوں گی تو میرے ارد گرد کے لوگ خود بخود بدلیں گے، کیونکہ زیادہ تر پرابلمز میرے اپنے جملوں، میرے اپنے الفاظوں، میری اپنی سوچ کی وجہ سے کریٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں. تو جب میں اپنی عادتیں اور سوچ اور یہ سب بدلوں گی تو وہ خود بخود بدلے گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اگلے سیشن میں ہم بات کریں گے وسوسوں کی، شیطان کس طرح ہمارے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں اور کیسے ہم سے جو ہے وہ ایکشنز کروا لیتا ہے. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جذبات کی، ایموشنز جو اللہ نے ہماری فطرت میں رکھے ہوئے ہیں، نیچر کی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.